पर जाना था तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कहाँ जाते हो, तो मैंने कहा सफर पर जाता हूँ और फलां जगह जाता हूँ और खूब कमाऊंगा धमाऊंगा और आऊंगा ताकि फिर आगे वाली जो जिंदगी है मेरी भी अच्छी गुजरे तेरी भी। तो बीवी ने कहा मत जाओ, इसलिए कि मेरे पेट में बच्चा है, अब मत जाओ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, तुम चले जाओगे फिर ये बच्चे की विलादत होगी, कौन देखेगा कौन संभालेगा। तो वो देहाती कहते हैं कि उस वक्त मेरी जबान से निकला कि मुझे जाने दे, तेरे पेट में जो बच्चा है उसकी हिफाजत तो अल्लाह करेगा। तेरे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर कारी साहब का बयान सुनेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह नफा होगा। अब चलते हैं बयान की तरफ। आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूँ, एक तो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और नबी की शान। कितनी बातें बताना चाहता हूँ, एक अल्लाह ताला की कुदरत और नंबर दो नबी की शान। और कसम अल्लाह की मेरे दोस्तों, ये दो चीज पैदा हो जाए ना, अल्लाह की कुदरत क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह और नबी की शान क्या है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो चीज पैदा हो जाए मेरे और आपके सीने में, वो सीना जन्नती होगा। मैं वो बदन कैसा होगा, जन्नती होगा मेरे दोस्तों, वो बदन जन्नती होगा। और इसमें अगर कमी आ गई, इसमें अगर कमी आ गई, अल्लाह ताला जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नसीब ऐसे अल्लाह की कुदरत। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा होगा अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत। और मेरे दोस्तों खूब मांगो, अल्लाह से खूब मांगो। आज जुमा की रात है ना, अरे आज कौन सी रात है, जुमा की रात है। बताओ आज रात को मांगेंगे इंशाअल्लाह, भाई रात को मांगेंगे इंशाअल्लाह, जुमा की रात है। अच्छा ठीक है, तहज्जुद पढ़ो, नहीं पढ़ सकता भाई नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही आंख खुल गई, उसी वक्त बिस्तर पे लेटे लेटे मांग। वो खुदा तो ऐसा है, कहता है खड़े खड़े मांग तो भी माफ करूंगा, बैठे बैठे मांग तो भी माफ करूंगा, लेटे लेटे मांग तो भी माफ करूंगा, रो के मांग तो भी माफ करूंगा, रोने की सूरत बना तो भी माफ करूंगा। अल्लाह कहता मेरी तरफ हंस ले, उस वक्त भी तुझे माफ कर दूंगा। वो अल्लाह तो बड़ा प्यारा, कहता तू हंसता हुआ मेरी तरफ एक मर्तबा देख तो सही, फिर देख मैं भी कैसे हंसता हूँ तेरी तरफ देखकर और कैसे तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों मांगने की आदत डालो। किससे मांगने की आदत डालो, अल्लाह से। मेरे दोस्तों 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं, कितना बड़ा कसूर है, कितना बड़ा कसूर है मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया के सामने फरियाद करते हैं लेकिन मुसल्ला बिछाकर उसके सामने फरियाद नहीं करता। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, आपका दिल कांप जाएगा। कैसा अजीबोगरीब वाकया, कैसा अजीबोगरीब वाकया। लिखा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना, भाई जमाना किनका है हजरत, मैं जल्दी जल्दी बता दूं, सुनो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं अपने दरबार में। हजरत उमर का दरबार तो बड़ा ऊंचा दरबार था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दरबार में बैठे और दूसरे लोग भी, काफी मजमा जमा है। दूर से देखा कि एक आदमी आ रहा है रोते रोते, दूर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा एक आदमी रोता रोता आ रहा और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा, जैसे दूध पीता बच्चा होता ना, दूध पीता बच्चा, लेकिन बहुत काला कलोटा बच्चा। भाई बच्चा कैसा, बिल्कुल काला कलोटा बच्चा। वो आदमी रोता रोता आ रहा। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जानते थे, उनके दोस्त थे और दोस्त दोस्त में तो मजाक हो जाती है। अरे भाई दोस्त दोस्त में तो मजाक, उसमें कोई गुनाह। तो हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जब वो देहाती आए और रोते रोते आए और हाथ में क्या था, बच्चा, काला कलौटा बच्चा था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अरे भाई हाँ, लेकिन ये तेरा बच्चा काला काला कौवे की तरह क्यों नजर आता। कहा तेरा ये बच्चा छोटा छोटा काला काला कौवे की तरह क्यों नजर आता। तो वो आदमी तो पहले ही से रो रहा था और रोने लगा, कहने लगा अरे उमर अमीरुल मुमिनीन, हजरत उमर तो अमीरुल मुमिनीन थे। कहा उमर अमीरुल मुमिनीन, इनका वाकया सुनोगे ना तुम भी हैरान हो जाओगे। वो देहाती ने कहा कि ये बच्चा काला काला जो नजर आता ना तुमको कौवे की तरह, इसका वाकया सुनोगे ना तो तुम्हारी अकल भी हैरान हो जाएगी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हाथी भी हाँ। कहा कि बताओ क्या क्या वाकया। अब सारे लोग बैठे, वो आदमी रो रहा, रोते रोते उसने कहा आज से उसने अजीबोगरीब बात कही। कहा कि मैं मदीने में फला जगह का रहने वाला। हजरत उमर ने कहा मैं जानता हूँ, बहुत पहले तेरी मुलाकात हुई है, तुम मदीने के फला जगह का रहे। कहा मैं फला जगह का रहने वाला। कहा कि मुझे सफर पर जाना था, इसलिए कि हमारे घर में खाने का बड़ा मसला था, बड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि मैं सफर पर जाऊं और कुछ दूर जाके कमा धमा के आ जाऊं, तो मुझे सफर पर जाना था। मैंने इरादा किया सफर का, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, वो देहाती कहते हैं कि जब मुझे सफर पर जाना था तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कहाँ जाते हो, तो मैंने कहा सफर पर जाता हूँ और फला जगह जाता हूँ और खूब कमाऊंगा धमाऊंगा और आऊंगा ताकि फिर आगे वाली जो जिंदगी है मेरी भी अच्छी गुजरे तेरी भी। तो बीवी ने कहा मत जाओ, इसलिए कि मेरे पेट में बच्चा है, अब मत जाओ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, तुम चले जाओगे फिर ये बच्चे की विलादत होगी, कौन देखेगा कौन संभालेगा।
تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اس وقت میری زبان سے نکلا کہ مجھے جانے دے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو، یہ سننا کیا کہا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، باقی مجھے جانے دے۔ بیوی بھی مان گئی، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔ بیوی نے بھی کہا کہ بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ وہ جو آئے دیہاتی وہ کہتے میں چلا گیا، کہتے میں گیا اور کمایا دھمایا، کہا پورے 8 مہینے کے بعد واپس آئے۔ کتنے مہینے کے بعد واپس آئے؟ وہ دیہاتی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرا گھر میں تالا لگا ہوا ہے، یعنی میرے گھر میں کوئی ہے نہیں۔ تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ 8-9 مہینے کے بعد میں واپس گھر میں آیا تو میری بیوی نہیں، حالانکہ میری بیوی تو کیسی تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کو تو بچہ ہونے والا تھا، تو میری بیوی بھی نظر نہیں آتی، اور بچہ ہوا نہیں ہوا وہ بھی کچھ پتا نہیں چلتا، اور تالا لگا ہوا۔ تو وہ آدمی کہتا میں دروازے کے اوپر تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر میں نے ادھر ادھر اڑوس پڑوس والوں کو پوچھنا شروع کیا تو کہا کسی نے بتایا کہ تیری بیوی کا یہاں لڑکا ہوا، لیکن تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا کہ مجھے کسی اڑوس پڑوس نے بتایا کہ تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ لڑکے کا بھی۔ ظاہری بات ہے آدمی روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ 9 مہینے کے بعد آیا، نہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکا نہ بچے کا چہرہ دیکھ سکا۔ اس نے کہا ارے مجھے یہ بتاؤ کون سے قبرستان میں تم نے دفن کیا؟ تو کہا کہ وہ جو گاؤں کا قبرستان ہے وہیں ہم نے دفن کیا۔ تو آدمی نے کہا چل بھائی مجھے میری بیوی کے قبر پر تو لے جا، میری بیوی کی قبر پر تو لے جا۔ اس نے بتا دیا دور سے اشارہ کر کے، دیکھ وہ قبر ہے، اسی قبر میں ہم نے تیری بیوی کو بھی رکھا اور تیرا بیٹا جو مر گیا اس کو بھی رکھا اور تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اس کو بھی، ایک ہی قبر میں ہم نے دونوں کو دفن کر دیا۔ اب یہ بیچارہ آیا، یہ بیچارہ قبر کے پاس آیا، میرے دوستو آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، یہ قبر کے پاس آیا اور رونا شروع کیا۔ بھائی ساری باتیں، بیوی کی قبر پہ آ کے روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہ بیچارہ قبر پہ آ کے رو رہا۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ قبر پھٹی۔ بھائی قبر جیسے قبر پھٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو مری ہوئی ہے لیکن بچہ اوپر زندہ ہے۔ بچہ اوپر ماں کے سینے پر لگا ہوا ہے اور بچہ زندہ۔ اس نے جلدی سے وہ بچے کو کیا کیا؟ اٹھا لیا، لیکن بیوی کو دیکھا تو بیوی تو مر چکی ہے اور مرنے کی ساری نشانیاں بھی اس میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس نے جلدی سے بچے کو اٹھا لیا اور باقی قبر کو بند کر دیا، اور حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں کتنے زمانے سے یہ لڑکا قبر میں ہوگا اور کیسا ہے؟ زندہ۔ ابھی تو وہ سوچ رہا، میرے دوستوں کتابوں میں لکھا، وہ سوچ رہا، غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے، تو نے بچے کو میری حفاظت میں دیا تھا، اس لیے بچہ ہم نے تجھے واپس کر دیا، اگر بیوی کو بھی حفاظت میں دیا ہوتا آج بیوی بھی تجھے واپس کر دیتا۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ میرے بندے، جاتے جاتے بچے کو کہا تھا نا کہ اللہ حفاظت کرے گا، تو نے میری حفاظت میں دیا، امانت کی طرح سنبھالا، آج تجھے واپس کرتا ہوں۔ کاش کہ بیوی کو بھی میری حفاظت میں دے کے جاتا تو آج اس کو بھی واپس کر دیتا۔ میرے دوستو یہ واقعہ کیا بتاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ہم نے بھی سنا، لیکن وہ عمر سے یہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، آنسو کے قطرے ٹپکتے عمر فاروق نے کہا صحیح بات ہے، جو میرے خدا کا بن جاتا خدا اس کا بن جاتا ہے۔ میرے دوستو ایک بار اس کے بن کے تو دیکھو، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ وہ ناممکن کو، آج آدمی کہتا مولانا روزی نہیں، گھر نہیں۔ میرے دوستو اس کے سامنے رو نا، اس کے سامنے بول کہ میرے پاس روزی نہیں، میرے پاس کپڑا نہیں، اس کے سامنے اپنا پرابلم رکھ۔ وہ ناممکن کو، وہ مردے بچے کو زندہ کر کے دے سکتا ہے، کیا وہ ہماری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا، وہ ہمیں کپڑا نہیں دے سکتا، وہ ہمیں روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا، لیکن میرے دوستو مانگنے کی عادت ڈالو نا، مانگنے کی عادت ڈالو۔ اس کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح تعلق اپنا نصیب فرما دے گے۔ تو میں نے یہ کہا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے، تو میرے دوستو ارادہ کرو بھائی اس سے مانگو گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی مانگو گے نا اس سے انشاءاللہ۔ میں نے مرکز پر میں ایک زمانے میں تھا، آج سے تقریباً 16 سال پہلے 3 دن تک میں مرکز پر رہا، اور اللہ کا احسان ہے، وہ اللہ ہی دینے والا، اللہ کا احسان ہے۔ 3 دن تک حضرت مولانا عمر پالن پوری
नाम सुना होगा आपने, हजरत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके कमरे में, और उन्होंने बिल्कुल मुझे बच्चे की तरह रखा ना, एक ही कमरे में, उनका बिस्तर इधर लगता था, मेरा बिस्तर वहां लग जाता था, और भी हमारे सब दोस्त थे, किसी का बिस्तर दरवाजे पर लग जाता था, मरकज पर हम रहते थे। उन्होंने मुझे एक बात कही, बहुत प्यारी बात कही, कहा कि बेटा हम लोग दुआ मांगते हैं। इतना अच्छा उनका कहने का अंदाज भी कितना प्यारा, बेटा हम लोग दुआ मांगते हैं, कभी अल्लाह दे देता है, कभी अल्लाह नहीं देता है। तो मैं जरा चौंका, मैंने कहा हजरत कभी अल्लाह दे देता, कभी अल्लाह नहीं देता। कहा हाँ नहीं देता। कहा नहीं देने की 2 वजह है। भाई नहीं देने की 2 वजह। मैंने कहा कौन सी 2 वजह? तो हजरत की आंखों में तो आंसू आ गए। कहा कि एक हदीस पाक में है कि बंदा बहुत मांगता, बहुत रोता, अल्लाह नहीं देता। तो जिब्राइल भी अल्लाह के पास जाते। कौन? जिब्राइल अल्लाह के पास जाते और कहते अल्लाह दे दे ना इसको, अल्लाह दे दे, कितना मांगता है? तो अल्लाह ताला क्या कहते? नहीं दूंगा, इसके आंसू मुझे बहुत पसंद है। कहा नहीं दूंगा, इसके आंसू मुझे बहुत पसंद। एक दे दूंगा तो फिर इस तरह रोएगा, नहीं दूंगा तो इसी तरह रोता रहेगा, इसके आंसू मुझे बहुत पसंद है। और अल्लाह कहते मेरी इज्जत की कसम, मैं ऐसा हूं कि नहीं दूंगा, अरे इसके एक एक आंसू के कतरे पर एक एक जन्नत तैयार कर रहा हूं, इसके एक एक आंसू के कतरे पर एक एक जन्नत तैयार। मेरे दोस्तों उससे मांगो ना, अल्लाह से मांगो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। भाई मांगोगे नहीं इंशाअल्लाह। आपको एक अजीब बात बताऊं, हजरत उमर, उनका रौब और दबदबा तो सबको मालूम है। कितना रौब था हजरत उमर का, कितना दबदबा था। हजरत उमर को पता चला कि फला महल्ले में घर है, और वो घर में जो एक आदमी रहते हैं वो हजरत उमर के खास दोस्त थे। बोलो हजरत उमर के खास दोस्त थे, और माशाल्लाह नमाजों में आते हैं, माशाल्लाह रमजान में रहते हैं, और माशाल्लाह हजरत उमर के आगे पीछे रहते हैं। लेकिन पता चला कि वो दारू पीते हैं, वो शराब पीते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई दिन तक इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी बिठाने के बाद पता चल गया कि इतने बजे इनके घर में दारू आता है, शराब आता है, और इनके घर में शराब पिया जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आज रात को उनको रंगे हाथ पकड़ना है। बोलो हजरत उमर ने सोचा आज रात को रंगे हाथ उनको पकड़ना। और हजरत उमर के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन हजरत उमर ने सोचा कि अगर डायरेक्ट मैं दरवाजा खिटखिटाऊंगा, ठक 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 दरवाजा खिटखिटाऊंगा, और बाबू पूछेंगे अंदर से कौन, और मैं बाहर से कहूंगा अमीरुल मोमिनीन उमर, तो इतने में तो शराब के मटके छुपा देगा, इतने में तो शराब के मटके छुपा देगा, तो रंगे हाथ तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो हजरत उमर ने पूरी प्लानिंग की, रात के सन्नाटे में घर के पीछे वाली दीवार पे चढ़े, और दीवार पे चढ़कर ऊपर का छत खोले, और छत खोलने के बाद सीधे छलांग लगाए, और बिल्कुल रंगे हाथ उनके हाथ में शराब के मटके थे, और दोस्त अहबाब सब शराब पी रहे थे, और हजरत उमर ऐसे जैसे आ गए सीधे, वो सब के सब कांपने लगे। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन उमर आ गए, अमीरुल मोमिनीन उमर। और हजरत उमर ने बड़े गुस्से में, बड़े झलाल में, बड़े रौब और दबदबे में हजरत उमर ने कहा तुम नमाजें पढ़ने आते हो ना, तुम रमजान के रोजे रखते हो ना, तुम हज करते हो ना, तुम उमर उमर करके मेरे आगे पीछे होते हो ना, और तुम्हारे घर में ये शराब, ये दारू की महफिल। सुनना, हजरत उमर ने तो रंगे हाथ पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? वो जो शख्स थे उनको पकड़ लिया, और उनके हाथ में शराब की बोतल भी थी, शराब का ग्लास भी था। लेकिन उन्होंने कांपते कांपते क्या कहा? उमर अमीरुल मोमिनीन एक बात कहूं? हजरत उमर ने कहा कहो। कहा मेरी एक गलती है, मैं क्या कर रहा हूं? अरे बोलो ना, मैं क्या कर रहा हूं? शराब पी रहा हूं, मेरी गलती। लेकिन उमर तुम्हारी 3 गलतियां हुई, आप अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मेरी एक हुई है, आपकी कितनी हुई है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौंके, कहने लगे मैंने कौन सी गलती की? अरे रंगे हाथ तुझे दारू पीता हुआ पकड़ लिया, शराब पीता हुआ पकड़ लिया, मैंने कौन सी गलती की? ओ शख्स ने कहा आप कहां से आए? बोलो ना, कहां से आए? छत से आए। अल्लाह कुरान में कहता है दरवाजे से आओ, कुरान में कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा कि छत फाड़ के आओ। पूछो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी के घर में जाओ तो बोलो कहां से जाओ? अब जैसे मेरे को यहां पर बुलाया, मैं सीधे सीधे ये दरवाजे से आया, ऐसा तो नहीं कि पीछे वाली खिड़की से आया या पीछे कोई सीढ़ी लगाई और वहां से आए। भाई सीधी बात है, कायदा कानून है, दरवाजे से आओ। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अल्लाह कहता दरवाजे से आओ। तो वो शख्स कहते हैं उमर आप अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन आपकी पहली गलती है कि आप पीछे दीवार चढ़े, छत को फाड़े और फिर आप मेरे पास आए। क्या अल्लाह इसका हुक्म देता है कि छत को फाड़ के किसी के घर में जाओ? हजरत उमर ने कहा गलती तो हो गई। कहा ये तो एक है, दूसरी भी गलती हुई। हजरत उमर ने कहा वो कौन सी गलती हुई? कहा सलाम क्या किया आपने? आप तो डायरेक्ट आए और चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने सलाम क्या किया? हालांकि कुरान कहता है जब घर में जाओ तो, अरे बोलो ना, घर में जाओ तो सलाम करो। बल्कि कहा कि किसी और के घर में जाओ तो पहले इजाजत लो। आपने इजाजत ली?
ارے بولو آپ نے اجازت لی؟ نہیں. آپ نے سلام کیا؟ نہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے میں فرماتے ہیں ایمان والو کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لے لینا, اس کے بعد سلام کرنا. اس شخص نے کہا میں نے ایک غلطی کی کہ میں نے شراب پیا. آپ کی یہ دوسری غلطی ہو گئی. پہلی غلطی تو آپ دروازے سے نہیں آئے, نمبر 2 نہ آپ نے اجازت لی اور نہ آپ نے سلام کیا. حضرت عمر نے کہا یہ بھی غلطی ہوئی. کہا ایک اور غلطی ہوئی. کہا کیا؟ کہا کسی کے گناہ کو تلاش کر کر کے آنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کوئی گنہگار ہے, اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کا گناہ چھڑا دے. آپ کو تلاش کر کے آنا نہیں چاہیے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس میں حضرت عمر غلطی پر نہیں تھے, کیونکہ آپ امیر المومنین تھے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ کون علاقے میں کیا ہوتا ہے, کون سے علاقے میں دارو آتی, کون سے علاقے میں شراب آتا, کون سے. لیکن پھر بھی کہا, انہوں نے کہا کہ تیسری غلطی کسی کے گناہ کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے صاف منع کیا کہ گناہ کو بھی نہیں ڈھونڈنے کا اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرنے کا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کسی کے گناہوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. آپ گناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ میرے گھر تک آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے معافی مانگی کہ میں مان گیا تیری ایک غلطی ہے, میری 3 غلطی ہے, میں یہاں سے جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے چلے گئے. اب دیکھو چونکہ یہ گناہ چھپا دیا گیا, بولو گناہ چھپا دیا گیا, یعنی غلطی کو چھپا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ایک دن حضرت عمر بیٹھے تھے, وہی شخص سامنے آئے. بولو وہی شخص. کون؟ جو شخص وہ آئے سامنے آئے اور آ کے ایسے حضرت عمر کے گلے لگے. بھائی معانقہ کیا کھڑے ہو کر. حضرت عمر نے معانقہ کرتے کرتے کان میں کہا, اے بھائی اس دن میں آیا تھا, تم شراب پیتے تھے, میرے اللہ کی قسم میں نے کسی کو بتایا نہیں. حالانکہ لوگ تمہارے بارے میں پوچھتے, لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے تم کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ تم شراب پی رہے تھے. تو وہ شخص بھی معانقہ کرتے کرتے بہت روئے. کہا اللہ کی قسم اس رات کے بعد سے میں نے شراب کو کبھی اپنے منہ پہ بھی نہیں لگایا. یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ گناہ کیوں چھوٹ گیا؟ کیونکہ حضرت عمر کا اس میں بہت بڑا کمال ہے کہ آپ نے گناہ کو دبا دیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جاؤ میں نے اس گناہ کو ختم ہی کر دیا. تو آج میں ہماری ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے جو شادی شدہ ہے ان سے تو بہت خاص طور پر, اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان سے, کہ دیکھو گنہگار سب ہوتے ہیں, ہمیں اللہ سے مانگو نا, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں, اللہ سے مانگو. ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو. اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اللہ کی قسم اندھیر کبھی. وہ کون سی آیت ہے؟ بس ہماری ماں بہنوں کو وہ آیت یاد کرنا چاہیے, کیونکہ حالات تو سب کے اوپر آتے ہیں. سب کو اپنے شوہر سے کمپلینٹ ہوتی ہے, سب کو اپنی ساس سے کمپلینٹ ہوتی ہے, سب کو اپنے سسر سے کمپلینٹ ہوتی ہے, اور ہوتا بھی ایسا ہے. ساس سسر کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ساری ساسوں کو ہدایت دے میں بھائی. اللہ سارے ہوں گی نا, یہاں ساس بھی تو بیٹھی ہوگی نا. تیری شادی ہو گئی؟ یہاں بغیر شادی والے کو میرے پاس لانے کا ہی نہیں. یہ دائیں دیکھو تو اس کی شادی نہیں ہوئی, سامنے دیکھو تو اس کی شادی. بھائی تمہاری ہوئی ہے؟ چلو اچھا ہو, ایک تو ایسا ملا. بھائی ایسے شادی والے بیٹھا کرو. ساس سسر کا معاملہ کیسا ہوتا معلوم؟ ابھی ایک کتاب میں نے پڑھا, بہت پیاری بات میں نے کتاب میں پڑھا, کہ شوہر اگر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا دل جیتوں, میں شوہر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. کیونکہ بیوی شاید مانگتی ہوگی بڑا موبائل, اور وہ موبائل لانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یا بیوی جو مانگتی ہوں گی, جو کپڑا مانگتی ہوں گی, وہ 15,000 20,000 کا ہوگا, اور وہ ہمارے اندر طاقت نہیں. اتنا اچھی بات لکھی ہے کہ اگر بیوی کا دل جتنا ہونا, ہر شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کو کون سا کھانا پسند. جیسے کسی بیوی کو برگر پسند ہوگا, تو کسی بیوی کو پاستا پسند ہوگا, تو کسی بیوی کو ڈوسا پسند ہوگا. آج کے زمانے میں کسی کو سینڈوچ پسند ہوگا, یا چلو نا کوئی بھی ہوٹل کی آئٹم پسند ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر ایک کام کرے, اس کو معلوم ہے جوائنٹ فیملی ہے, چپ چاپ آہستہ سے جب اپنے دفتر سے آوے, اپنے کام سے آوے, جو چیز بیوی کو پسند ہے اس کو اچھے طریقے سے چھپا کر لے کر آوے.
اور جب میاں بیوی اکیلے ملے اس وقت کہے کہ دیکھ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تیرے لیے بڑا موبائل لے کر آتا, میرے پاس اتنی کمائی نہیں کہ میں تیرے لیے اچھے سے اچھا کپڑا لے کر آتا, لیکن میری بیوی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, تجھے یہ کھانا پسند ہے, دیکھ میں چپکے سے یہ کھانا لے کر آیا, میری ماں کو بھی نہیں معلوم, میرے ابا کو بھی نہیں معلوم, میرے بڑے بھائی کو بھی نہیں معلوم, یہ لے کر آیا. سچ بتاؤ بیوی کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ بیوی کا دل اتنا خوش ہوگا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر یہ اکیلے میں مجھے ملنا پسند کرتا ہے تو اکیلے میں میری جو تمنا ہے کھانے کی وہ بھی پورا کرنا چاہتا ہے. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے بیوی کا دل بولو جیتنے کا. لیکن اس میں گڑبڑ کہاں ہو گئی معلوم؟ ایک جگہ پر میں نے کہا, پھر اس کے بعد میں تو میرے کو کہا مولانا کیا آپ نے کہا مصیبت کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میری بیوی کو برگر بہت پسند ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, لے گیا ہوگا. اب برگر آیا کتنے کا ہوگا؟ 25, 50, 100 روپے کا, زیادہ سے زیادہ بڑی جگہ سے لیا ہوگا تو 200 روپے کا. کہا مولانا پیسے کی بات نہیں ہے, معاملہ یہ ہوا کہ رات کو میری بیوی برگر کھائی, میں نے بھی برگر کھایا, اور ہم نے باہر جو ڈسٹ بن تھا نا, ڈسٹ بن اس کے اندر ڈال دیا, وہ اس کا جو پٹھا آتا ہے نا وہ ڈال دیا. اور صبح میں میری ماں نے دیکھا اور ایسا لگا کہ آج ہی قیامت کھڑی ہو گئی. اللہ ہمارے ساس سسر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کے محبت کو جتنا ہم بڑھا سکے بڑھائے, اللہ اتنی محبت ہم سے بڑھاتا رہے گا. تو خیر میں نے پہلی بات جو کہی نا وہ یہ کہ ہر بیوی یا ہر ہونے والی بیوی آج سے نیت کرے کہ میرے شوہر کی بھول ہے, غلطیاں ہے غلطیاں ہیں, کیونکہ ہماری بھی غلطیاں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والے کے پاس گئے اور جا کر کہا اخطأت واحدۃ, تمہاری ایک غلطی ہے کہ تم نے شراب پی. انہوں نے سامنے کہا انت بثلاث, اگر میں ایک غلطی پر ہو تو عمر امیر المومنین تم 3 غلطی پر ہو. ہر ماں بہن اور ہر بیوی سوچے کہ میرا شوہر بے شک غلطی پر ہے, لیکن ہم بھی تو غلطی پر ہے, بلکہ شاید شوہر کی غلطی چھوٹی ہوگی اور ہماری غلطی بڑی ہوگی. کیونکہ کتنی ماں بہنیں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی. تو فجر کی نماز نہیں پڑھنا وہ بڑا گناہ ہے کہ شوہر کا موبائل پہ بزی ہونا بڑا گناہ ہے. ارے بولو نا آپ لوگ, کون سا گناہ بڑا ہے؟ کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوگی کئی دن ہو جاتے فجر کی نماز میں, اور دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر نماز میں جاتا ہے اور میرے گھر کے بڑے نماز میں جاتے, لیکن یہ عورت بستر سے نہیں اٹھتی, مطلب نہیں اٹھتی ہے, نماز نہیں پڑھتی. تو وہ شوہر اگر غلطی کرتا اس سے بڑا گناہ تو ہم کر رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم بلکہ میں تو یہاں چونکہ مرد حضرات کا مجمع نہیں ہے, ورنہ میں کہتا کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی غلطی کو کیا کرے, چھپا دے, اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی غلطی کو کیا کرے. اسی لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا. اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا کہا؟ لباس. لباس کیوں پہنتے بھائی؟ ہم سب نے کپڑا کیوں پہنا ہے؟ اسی لیے کپڑا پہنا ہے کہ ہمارا سطر چھپا رہے, ہمارا بدن چھپا رہے, ہمارا ننگا پن چھپا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے, ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے. یعنی یہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے, وہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے. اور میں تو کہتا ہوں ہمارے آقا نے فرمایا تم کسی کی بھی غلطی کو چھپا دو. اللہ فرماتے, ہمارے نبی فرماتے من ستر مسلمہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کی غلطی کو چھپا دے. بلکہ ہم تو کہتے میاں بیوی کی غلطی کو, بیوی میاں کی غلطی کو چھپا دے. اللہ فرماتے قیامت میں آئے گا میں تمام کی تمام تیرے گناہوں کو چھپا دوں گا. تو پہلی بات یہ ہے, اور یہ بات ایسی ہے کہ بہت ضروری ہے, شاید بہت کڑوی بھی لگتی ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے. 99% ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیوی بنی ہوئی ہے وہ اس گناہ میں ہے کہ اپنے شوہر کی کمپلین, اپنے شوہر کی شکایت, اپنے شوہر کی فریاد. ہاں میں نے شروع میں کہا دکھ ہوتا ہے, ہر عورت کو دکھ ہوتا ہے کہ میرا شوہر نے ایسا کیا, میرے ہسبینڈ نے ایسا کیا, میں نے اس کے ساتھ اتنی وفاداری کی, اس نے بے وفائی کی, میں نے اس کے ساتھ اتنا اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور اس نے مجھے الگ رکھ دیا. سب ہوتا ہے. تو ایسے معاملے میں کس سے شکایت کرنے کا؟ اللہ. اسی نے شروع میں کہا تھا لا الہ
صرف بولنے سے کام نہیں چلتا کہ ہاں کرنے والا اللہ، دھرنے والا اللہ، ہم ڈرتے اللہ سے، اور یہ چاند سورج پیدا کرنے والا اللہ، یہ بارش لانے والا، بھائی اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن ہم کب اس سے مانگیں گے؟ اس لیے ابھی میں بات میں بات رہ گئی، میں نے کہا قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس کو مانگو، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، آپ میرا تھوڑا ساتھ دو گے، تھوڑا میں پیچھے سے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مہینے بنائے، لیکن سارے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کون سا؟ بولتے جو آپ لوگ، رمضان مہینہ۔ اللہ نے بہت ساری جگہ دنیا میں بنائی، لیکن سب سے پیاری جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہفتے میں بہت سارے دن بنائے، مگر سب سے اونچا دن کون سا؟ جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں بہت سی راتیں بنائی، مگر سب سے اچھی رات ہفتے میں کون سی؟ جمعہ کی رات۔ اور اللہ نے پورے سال میں جو راتیں بنائی، اس میں سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہنا پڑے گا شب برات اور شب قدر۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا، مگر سب سے اونچے نبی بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بہت سے صحابہ بنائے، لیکن سب سے اونچے صحابی بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بہت سی کتابیں دی، لیکن سب سے اچھی کتاب بولو قرآن پاک، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے 6666 آیتیں دی۔ ان تمام آیتوں میں سب سے پیاری آیت اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جامع آیت اگر کوئی ہے تو بولو آیت الکرسی۔ بولو آیت آیت الکرسی سے مانگو۔ حدیث پاک میں لکھا ہے آیت الکرسی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا، شاید ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، میرے کو نہیں معلوم، لیکن آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ بولو سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت الکرسی بہت سارے گھروں میں وہ فریم ہوتی ہے آیت الکرسی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے سیٹ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کرسی یاد ہے۔ آیت الکرسی یاد ہے اس کو، کرسی یاد۔ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، کاش ہم مسلمان اور خاص کر کے میری ماں بہنیں یہ سمجھ جائے، آیت الکرسی وہ ہے کہ صرف ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ؟ 17، چاہے اسم ظاہر کی شکل میں یا ضمیر کیسے سمجھاؤں نہیں معلوم، لیکن اس میں ظاہر کی شکل میں اور اس میں ضمیر کی شکل میں 17 مرتبہ بولو کس کا نام آیا؟ اللہ کا ذکر آیا۔ آپ کو میں انگلی پر گنا، بھائی یونس گننا شروع کرنا، آپ صرف 1 2 3 بولتے جانا، کہاں تک ہم کو چلنا ہے؟ 17 تک چلنا۔ اللہ بولو، ایک ہو گیا نا، اللہ لا الہ 2 الا ہو الحی القیوم 5 ہو گئے نا، 5 مرتبہ ہو گئے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ کا نام کتنی مرتبہ آ گیا؟ 5۔ آگے چلے، لا تاخذہ ہو سے مانے اللہ، سینۃ ولا نوم، لہو 7 ہوا نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ 9۔ یعلم مانے کون؟ جاننے والا اللہ، اندر ہوا یعلم، جاننے والا کون؟ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء، شاء کے اندر بھی کون؟ چاہنے والا اللہ۔ وسع کرسیہ 13 السماوات والارض ولا یؤودہ 14 حفظہما، اب 3 باقی رہ گئے، وہو العلی العظیم۔ پوری آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت الکرسی اتنی جامع ہے، اگر کوئی پڑھ کے سو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے، اس کے پڑوس کی حفاظت کرے، اللہ جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو خیر پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شوہر
اور اپنے سسرال والوں کی غلطیوں کو لوگوں کو نہیں بتانا، اور اگر بہت دکھ ہو، بہت تکلیف ہو، نہ رہا جاتا ہو، نہ سہ سکتا ہو، نہ برداشت کر سکتی ہو، تو کس کے سامنے بیان کرنے کا؟ اللہ. اور وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے مانگو. آپ دیکھو گی میری ماں بہنیں، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی، اندھیر نہیں ہوگا. وہ غیب کی طاقت ایسی آئے گی کہ جو بہو گھر میں آئی تھی جس کا لوگ نہیں سنتے تھے، اگر وہ اللہ رسول سے تعلق قائم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو عزتوں سے مالا مال کریں گے. ایک بات میرے کو یہ بتانا. دوسری بات یہ بتانا کہ اگر ہمارے میاں بیوی میں تعلقات کو صحیح کرنا ہو نا، تو ایک کام یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے. بولو چہرے پر کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، تیرے کو تو بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کو بھی بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں. چہرے پر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت تھکی ہوتی. اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں کہ میرے نبی آئیں گے اور میں لا کر ساتھ دسترخوان بچھا دوں گی اور کھانا ہو جائے گا اور پینا ہو جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ایک تو دن بھر کے تھکے ہوئے اور گھر میں فقر و فاقہ ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی تھکی ہوتی، لیکن حضرت عائشہ کہتی جب میرے نبی آتے اور میں دروازہ کھولتی اور میرے نبی السلام علیکم کہتے اور میں وعلیکم السلام کہتی، حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی آ کر جو مسکراتے تھے، اللہ کی قسم آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں سارے غموں کو بھول جایا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی وہ بھی مسکراتے اور میں بھی مسکراتی. اسی لیے کتابوں میں لکھا گھر میں داخلے کے وقت اگر شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرا لے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا لے، دونوں کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. صرف گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ. اور لیکن ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے. یا تو شوہر کا دماغ گرم ہوگا، وہ باہر کا سارا دکان کا ٹینشن. حالانکہ یہی شوہر، یہاں بیٹھے بہت سارے، یہی شوہر اگر باہر کسی اور سے ملے گا نا، کوئی اس کا دوست ملے گا، ارے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسا چلتا، کیا ہوتا، اتنا ہنس کے بات کرے گا. اور گھر میں آیا سارا ٹینشن اس کے چہرے کے اوپر ہے. وہ بیوی ہنسنے والی تھی وہ بھی نہیں ہنسے گی. اور کبھی کبھی شوہر بیچارہ اچھا ہوتا ہے، ہاں دماغ اس کا بہت سکون والا ہوتا ہے، وہ سارا گھر کا ٹینشن باہر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ موبائل کا بٹن بھی سوئچ آف کر دیتا ہے. اب گھر میں آتا ہے السلام علیکم ہنستا ہوا، تو وہ کم بخت بیوی کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے، تو محبت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ میاں بیوی جب گھر، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنت نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں ہمارے گھر کے سکون کا راز ہے، اس میں ہمارے گھر کے چین اور عافیت کا راز ہے. ہم سمجھتے یہ کیا ہو گیا، چلو گھر میں آ کے دیکھ کر مسکرائے، اور چلو بیوی نے مسکرایا، کیا اس سے ہمارے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیا ہمارا قرضہ ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں ختم ہو جائے گا، کیونکہ ساری سوچ اور ساری فکریں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز میں ہماری چونکہ میں نے کہا نا مردوں کا یہاں بیان نہیں عورتوں کا ہے، تو میں عورتوں کو کہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے. بولا اپنے شوہر کا. ایک مرتبہ معلوم ہے کیا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف شروع کی. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی، بولو حضرت خدیجہ بن خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی پہلی بیوی ہے. تو حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہے اور غالباً حضرت صفیہ بھی بیٹھی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی تعریف، خدیجہ کی تعریف، خدیجہ کی تعریف. تو سامنے حضرت عائشہ بیٹھی ہے اور حضرت صفیہ یا کوئی اور ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ مطہرہ بیٹھی ہے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں، میں عائشہ ہوں، یہاں صفیہ ہے، ام سلمہ ہے، اتنی ساری بیویاں آپ کے پاس ہے، اب خدیجہ خدیجہ خدیجہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے 2 باتیں فرمائی. فرمایا تم کو نہیں معلوم کہ خدیجہ کیا تھی، خدیجہ کی کیا حقیقت تھی، اس نے اپنے شوہر کو کیا اہمیت دی تھی، شوہر کو کیا بڑا سمجھا تھا. تو ان دونوں عورتوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہمارے نبی فرماتے میں بھوکے بھوکے پیاسے پیاسے میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا ہاں یہ دودھ کا پیالہ ہمارے واسطے ہے. ہمارے نبی فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اتنی پیاس لگی تھی کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور اس کو دودھ پینا شروع کر دیا. آدھا پیالہ میں نے پی لیا، پھر مجھے خیال آیا میں اکیلا پی رہا، خدیجہ نے تو پیا ہی نہیں.
اگر میں بھوکا بھوکا آیا ہوں تو خدیجہ نے کون سا کھانا کھایا؟ ہمارے نبی فرماتے آدھے پیالے کے بعد خیال آیا تو میں نے خدیجہ سے معافی مانگا اور میں نے کہا کہ میں بھوک میں آدھا پیالہ پی گیا. خدیجہ تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں, تم یہ تو کہو کہ تم بھی تو بھوکی ہو. حضرت خدیجہ نے فرمایا ارے میرے پیارے نبی آپ پی لو, آپ پی لو, کیونکہ اگر میں نہیں پی اور اگر میری موت آ گئی, میری موت آئے گی تو میرا نقصان ہوگا. آپ اگر اللہ کو پیارے ہوں گے تو پوری امت یتیم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں شوہر کا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ کو اور تمام بیویوں کو کہا کہ میں آتا ہوں گھر پر, دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں, آپ لوگ دروازہ کھولتی ہو. بھائی ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارا شوہر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا تو موبائل پہ فون کرتا ہے, یا تو گھنٹی بجاتا ہے, یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے. تو ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی کہا کہ میں آتا ہوں, دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں, آپ لوگ دروازہ کھولتی ہو. کہا اکیلی خدیجہ ایسی تھی, کبھی مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا. حالانکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا, لیکن مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا, دروازہ پہلے کھل جاتا. تو میں کئی مرتبہ خدیجہ کو پوچھتا کہ تجھے کیسے پتا چلتا کہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے تو نہیں ہے, پھر تو دروازہ کیسے کھول دیتی؟ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی, اتنی محبت کرتی, آپ گلی میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے بدن مبارک کی خوشبو مجھے محسوس ہو جاتی ہے اور میں دروازہ کھول دیتی ہوں. خیر یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا معاملہ تھا. لیکن میں تیسری چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا. اور ایک اور چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سب ناراض تو نہیں ہو رہی ہو؟ کون ہے یہاں کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ وہ چلا گیا, وہی ناراض ہو کے چلا گیا تو بات ہی ختم ہو گئی نا بھائی. بھیا میاں یہ جتنی ماں بہنیں سوچتے ہوں گے قاری احمد علی آیا کتنے زمانے کے بعد پہلی مرتبہ آیا اور یہ سب باتیں کرے جا رہا ہے. لیکن ہوتا ہے بھائی, کبھی کبھی بیوی سے کسی کو اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے نا. اللہ ہم ساری ماں بہنوں کو, بیویوں کو صراط مستقیم اللہ میرے کو آپ کو آمین بولو نا عطا فرمائے. کو معلوم ہے نا ایک عورت کی شادی ہوئی, بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی, کھانا نہیں پکاوے, یہ اسی لیے نہیں کرتا ہے بھائی. بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی, اب وہ کھانا پکانا سیکھا ہی نہیں تھا ماں کے گھر سے, تو اب یہاں پہ آ کے کیسا؟ اور بڑا گھر تھا, اب شوہر کو کہہ دیا کہ بھائی میں کھانا پکانا میرے کو آتا نہیں ہے. اب کئی سال گزر گئے, اتنے سال گزر گئے کہ بچہ بھی ہو گیا, بچہ بڑا بھی ہو گیا, بچہ اسکول بھی جانے لگا, مکتب بھی جانے لگا, مگر اس کو کھانا پکانا. اور شوہر کبھی کبھی بولے کب تک ہم باہر ریسٹورنٹ کا کھانا کھائیں گے, کب تک باہر کوئی کیٹرر کا کھانا کھائیں گے, کب ایسا ہوگا کہ تو کھانا بنائے گی. اب ایک دن یہ جوش میں آئے اور اس نے حلوہ بنایا. کیا بنایا؟ بڑا پیار بھر کے, اور پھر اس کے بعد میں شوہر کے انتظار میں رہی. جیسے شوہر اندر انٹر ہوا نا, کہا تم کہتے ہو نا میں کھانا نہیں بنا سکتی, میرے کو کئی سال ہو گئے یہ گھر میں آ کے, آج میں نے حلوہ بنایا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور شوہر بھی خوش ہو گیا کہ بہت اچھا تو نے آج حلوہ بنایا. لیکن وہ حلوہ چونکہ پہلی بار بنائی تھی اس نے, تو وہ شوہر نے یوں لیا, چمچی لیا, پیالے میں رکھا, پھر چمچی لیا, پیالے میں رکھا. اب جب کھانا شروع کیا تو معلوم نہیں وہ حلوہ کیسا تھا, منہ میں چپک گیا. الماس تیرے کو ہوا کبھی ایسا؟ اور منہ میں چپک گیا. اب وہ منہ میں چپکا, دانت میں چپکا, زبان پہ چپکا, ہونٹوں پہ چپکا, تو اس نے فوراً کہا بھائی میری بیوی تو نے یہ حلوہ برابر نہیں بنایا, اتنا خراب حلوہ بنایا, یہ حلوہ پیٹ میں تو جاتا ہی نہیں, گلے تک بھی نہیں جاتا, یہ کبھی دانتوں میں چپکتا, کبھی زبان پہ چپکتا, کبھی ہونٹوں میں چپکتا. یہ کر کے اس نے پیالہ رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گیا. بیوی تو منہ چڑھا کے بیٹھ گئی. اتنے میں اس کا بیٹا آیا, وہ اسکول وول سے آیا ہوگا, آیا آ کر کہنے لگا ممی میرے کو بہت بھوک لگی. تو ممی نے کہا تو تیری ماں نے حلوہ بنایا ہے. اور یہ کہہ کر وہ تو بیگ لے کر اوپر چلا گیا اور کہا ممی میرے کو اوپر حلوہ پہنچا دو, میرے کو اوپر حلوہ. اب ممی نے یہاں سے بھیجا ایک پیالہ حلوے کا, ختم, کھا لیا. بولو کھا لیا. تھوڑی دیر میں اوپر سے آواز دیتے ہیں ممی دوسرا بھیجو, تو دوسرا پیالہ گیا. پھر آواز آتی ہے ممی تیسرا بھیجو. تو ممی ابھی جوش میں آئی, اپنے ہسبینڈ کو دیکھو میرا بیٹا دیکھو 2 پیالے کھا گیا, تیسرا پیالہ مانگ رہا ہے, اور تم نے 2 چمچ کھائے, تمہارے ہونٹ میں چپکا, دانتوں میں چپکا, معلوم نہیں تم کو کتنی تکلیف ہوئی. یہ محبت ہے میرے بیٹے کی, میرے سے محبت ہے. پھر آواز آتی اوپر سے ممی 3 پیالے ختم ہو گئے, چوتھا بھیجو. تو ماں کو بھی ڈر لگا کہیں میرے بیٹے کے پیٹ میں درد تو نہیں ہوگا. کہا بیٹا اتنا کیوں کھاتا, تیرے پیٹ میں درد ہوگا. تو اوپر سے کہتا کھا کہاں رہا ہوں, میری چوپڑی پھٹی ہے, چپکا رہا ہوں. اب ایک چوپڑی باقی رہ گئی, وہ چپکا لو تو بات ختم ہو جائے. تو اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ تھوڑا ہنس لو تو تھوڑا اچھا لگے, تاکہ ابھی میں آخری پوائنٹ پہ آ جاؤں. توا گھر میں تو روٹی پکا لے, اس لیے میں نے ہنسایا. اب آخری 2 بات میرے کو میری ماں بہنوں کو کہنا ہے. ایک بات یہ کہنا ہے کہ ماشاء اللہ اللہ نے دیا ہے, دینے والا کون؟
اور جب اللہ دے تو شکر ادا کرنے کا, کیونکہ آج ہم کو معلوم ہے کتنے ننگے, کتنے بھوکے, کتنے پیاسے, کتنے تڑپے ہوئے. ابھی آج ہی دیکھو نا احمد آباد میں اتنی طوفانی بارش ہوئی ہے کہ ابھی احمد آباد سے مجھے بتایا کہ کتنے جھوپڑے بہہ رہے باقاعدہ بہہ رہے. اب سوچو کہ جو لوگ جھوپڑے میں رہتے ہوں گے, جو وہ اپنا جھوپڑا بہتا ہوا دیکھتے ہوں گے, اپنا سامان, اپنی چارپائی, اپنی الماری, اپنے کپڑے, تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں کورونا آیا, چکن گنیا آیا, ڈینگو آیا, ہمارے یہاں پہ آسمانوں سے پانی آیا, زمین سے پانی آیا, کبھی صورت میں زلزلہ آیا, کبھی بھوکم آیا, لیکن وہ مولا اللہ کا کرم ہے, کوئی رات اس نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے, اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.